बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 अगस्त मंगल का दिन और आज बहुत बड़ा दिन पाकिस्तानियों के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए। आज इमरान खान के हुक्म पर अवाम की लब्बैक कॉल आ गई। पाकिस्तान भर में अवाम, हर शहर, हर तहसील, हर यूनियन में पूरी तफसील में आपको बताता हूँ। हुकूमती पुरअसरार खामोशी के बाद इतनी बड़ी अवाम देख के झटके लगे। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। बुजुर्ग बहादुर खातून रेहाना डार को गिरफ्तार किया। मकबूजा कश्मीर से 10 गुना बड़े मजालिम, लेकिन अवाम बाज नहीं आ रही और हुकूमती बयानिया भी नहीं बिक रहा। कश्मीरी स्कूल के बच्चों ने भी खान रिहाई के नारे लगाए और अलीमा खान के अडयाला पहुँचने से पहले खौफ अचकज़ई की क़यादत में पार्लियामेंट से अडयाला मार्च, पुलिस की भारी नफरी भी और उसके साथ 27वीं आईनी तरमीम में अदालतों की सूबों की मुदाखलत का मनसूबा भी आज खुल गया। पार्लियामेंट की मुद्दत में इजाफा, नया कानून जिसे रोकने के लिए अवाम आज नज़र आ रही है। पाकिस्तान के तमाम हलकों का इलेक्शन की तरह का आपके सामने जिक्र करूंगा इस वीलॉग में। जो रह गया तो वो अगले वीलॉग में साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि ये मामला शुरू हो चुका है। बैरिया टाउन की नीलामी पे भी अदालत का फैसला आया। मलिक रियाज की एंट्री भी हुई, दुबई में मनाजिर आए और तहरीक इंसाफ का ये जो प्लान था ये सुबह फजर के वक्त पता चला। इसलिए मैं वो अब तक जो खुफिया रखा गया था वो भी तफसील से आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान की कैद 2 साल 730 दिन 78 साल की कुर्बानियों की एक नई दास्तान। पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। अल्लाह का ये इतना करम खान पे कि 2 साल में बीमार होकर जेल नहीं गया। आज भी ये नारा है कि अगर जेल किसी ने काटनी सीखनी है तो खान से सीखें। 78 साल की तारीख का हर रहनुमा जेल गया। तकरीबन 6 महीनों में 2 दफ़ा गए। खान पर अल्लाह ने बड़ा करम किया। घर में 2 साल का घर का खाना नहीं खाया, बदतरीन तशद्दुद का सामना किया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख पे खान चढ़ गया हकीकत में। बल्कि इनकी जो पार्लियामेंट की जो बनाई हुई तारीख है उस पर दौरे हाजिर के यजीद की बैत से इनकार। ये खान की रिहाई का देखें सबसे बड़ा सबूत जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के आने के बाद अब इंकशाफात आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही पब्लिक में बता चुके थे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी गवाही दे दी कि 22 नवंबर को खान को ये रिहा करने पर तैयार थे। मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं कुछ नादान दोस्तों ने मामला ख़राब किया। मैंने इस पर बड़ा गौर किया। इमरान खान के हवाले से आपने एक वाक़या भी रिसेंटली सुना होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद का, जिसमें उन्होंने अपने वज़ीर से कहा था कि बादशाह मिस्र से मेरा जिक्र करना, तो अल्लाह ने नाराज़ होकर इनकी कैद को 6 साल बढ़ा दिया। खान ने अपनी कैद के मुतालिक कभी किसी को नहीं कहा, आप सब जानते हैं। अपनी रिहाई का भी कभी आवाम से नहीं कहा। लेकिन ये जो लोग कोशिश करते हैं उसका नतीजा क्या निकला कि रिहाई में देर हुई। अल्लाह चाहता है इंसान होने के नाते जो ख़ता के पुतले जिन वसीलों पर भरोसा करते हैं वो ख़त्म हो, तो फिर अल्लाह अपने अंदाज में, चाहे वो आवाम से करवाए रिहाई, जिस तरह मर्जी उसके अपने तरीके हैं, ताकि खान की इज़्ज़त, उसका भरम, उसका नज़रिया और उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो। जब वो जेल से निकले तो सुरखरू होकर निकले। ये जो कुर्बानियाँ इमरान खान ने दी हैं, पाकिस्तान की कौम ने दी, इसलिए नहीं दी कि इमरान खान सिर्फ बाहर आ जाए, कोई डील हो जाए, नवाज शरीफ की तरह वो अपने वर्कर्स को, अवाम को शर्मिंदा करें। इमरान खान का जो नज़रिया है वो उनके कदो कामत से बड़ा है। खान जमहूरियत की 78 साल की तारीख बदलने के लिए कैद है। बानिए पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का कहा जा रहा है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान की आवाम लब्बैक कह के निकल रही है, उसकी कॉल पर अपनी जानें कुर्बान कर रही है। ये कुछ नादान दोस्त कहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे या वो वज़ीर आज़म हो, क्यों वो जेल में रहे। लेकिन देखिए, अल्लाह ने ज़िंदगी इंसान को एक बार दी है। जो इमरान खान ने काम किया वो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सका। डील करके वज़ीर आज़म बनना कौन सा मुश्किल काम, पाकिस्तान के हर सियासतदान ने किया। इमरान खान में और इन लोगों में बुनियादी फ़र्क ही सबसे बड़ा ये है कि यजीद की बैत नहीं करना, चाहे जुल्म सितम के आगे थक जाएं या इक़्तिदार की लालच में। खान दोनों काम नहीं कर रहा। यही वजह है आज पाकिस्तान की अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है। आज बिल्कुल वो 8 फरवरी के इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अवाम पूरे पाकिस्तान में मुतहरक है, पूरे पाकिस्तान में। जिस तरह आप इलेक्शन के नताइज में आप हल्के देखते थे, तहसील देखते थे, ज़िला, आज बिल्कुल वही माहौल है। मैं इन 4 सूबों का रीकैप ज़रूर करूँगा, तफसील से हो सकता है अगले वीलॉग में चला जाए। लेकिन रात भर इस्लामाबाद में बड़ी पुरअसरार खामोशी रही। ने कहा आवाम नहीं निकलेगी। लाहौर में कोई कंटेनर तक नहीं लगाया गया। ये सुबह तक ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये बड़े एतमाद में थे, लेकिन जो ही इन्हें खबरें आना शुरू हुई, अवाम का निकलना, मरियम नवाज़ का गुल्लू भट्टों का मखसूस दस्ता 5000 का जो बनाया, एक्टिव किया। जो कंटेनर रात भर नहीं मौजूद थे वो धड़ाधड़ पहुँचाने शुरू किए, रास्ते बंद करने शुरू किए, दफ़ा 144 लगाना शुरू की, गिरफ्तारियाँ अरूज पे आईं। और 2 रातों में सिर्फ हमलों का, रेड्स का, वो 500 से ज़्यादा रेड, ये मकबूजा कश्मीर से बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है 2 दिनों में। अवाम ने इसी तरह फिर अपनी ताकत का मुजाहरा भी, जिस तरह 23 मार्च की परेड में फ़ौज परेड करती है, लोग ऐसे ही निकल रहे हैं। और इस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रही कि अवाम को कहाँ से रोकें। पंजाब की पुलिस कम हो गई है इस वक्त, इन्हें हो सकता है शाम तक FC और रेंजर्स तलब करने पड़े। फ़िलहाल इन्होंने वजारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की सरबराही में पाक फ़ौज के हाजिर सर्विस की मेजर जनरल नूर वली खान की निगरानी में एक एडिशनल सेक्रेटरी से बनाया है और उसके मातहत 7 सिविल आर्म्ड फोर्सेस दी गई हैं कि हर तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को रोकना। ये हुकूमत घबराई नहीं, लेकिन टांगें काम गई और माथे पे पसीना, हालत बंदूक हुई है इस वक्त।
اڈیالہ جیل کے راستے انہوں نے بند کیے. تحریک تحفظ آئین نے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کی مکمل تیاری کا اعلان کیا. اب میں آپ کو تحریک انصاف کا منصوبہ بتاؤں جو مجھے فجر کے وقت پتہ چلا. یہ کسی کو نہیں پتا تھا, یہ بڑا خفیہ رکھا گیا. پنجاب سے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں پتا تھا, ایم این اے ایم پی ایس کو نہیں پتا. نہیں کہا تھا لاہور آ جائیں اور اپنے ساتھ 150-200 لوگ لے ہیں. کوئی مقام نہیں بتایا گیا تھا, کوئی احتجاج کا طریقہ نہیں بتایا گیا, صرف یہ کہ آپ آ جائیں. یہاں خفیہ پالیسی تھی. اور یہاں ان کی منصوبہ تھا پولیس کو پورے لاہور میں مصروف رکھنا ہے, پرامن غیر مسلح گوریلا, آپ کو پتہ ہے رازداری کے ساتھ. یہ پلان صبح میں آپ کو بتا رہا ہوں فجر کے وقت سامنے آیا. 2-3 لوگوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا بیک وقت جگہ جگہ نکلیں گے, لوگوں کو موبلائز کریں گے, بالکل قیام پاکستان کی تحریک کی طرح جس طرح اس وقت مسلمان کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ ان کے مخالف انگریز ذرا خاندانی تھا, یہاں کو رل گڑھ قسم کی نسل عوام کے ساتھ دو بدو ہے. 14 اگست کی جو پینا فلیگ سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تک غائب کر دیتے ہیں, اور 5 تاریخ کی FIR 4 تاریخ کو ہی کر چکے تھے. اس لیے تحریک انصاف کے زیر تمام یہ سارا معاملہ ہوا. تحفظ آئین کے تحت مارچ کی تیاریاں, پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کی شروعات. KP ہاؤس میں سلمان اکرم راجہ نے پہنچنا, اور وہاں یہ وہ تمام آرڈرز بھی جلائیں گے جو ملاقاتوں کو نہیں ہونے دیتے. ریلی سب سے پہلے شیخوپورہ سے وقاص محمود نے نکالی, کسانوں کی ریلی تھی. صبح ہی کام ڈال دیا. پنجاب پولیس رات بھر چونکہ چھاپے مار کے تھکی ہوئی تھی. لاہور میں پھر عالیہ حمزہ اور شوکت محمود بسرا کی قیادت میں ریلیوں کا آغاز ہوا, سینکڑوں گاڑیوں کا جلوس. دوسری طرف پنجاب میں مہر عبدالستار نے دم مستقل اندر کر دیا. اور یہ ریلیوں کا آغاز اتنا بڑا ہے کہ یہ شاید اس ویلاگ میں کور نہ ہو, مجھے دوسرے ویلاگ میں آپ کو بتانا پڑے گا کہاں کہاں تفصیل سے ہوا. ابھی ریکیپ دے رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں بھی میران شاہ سے وہاں صوبائی وزیر نیک محمد نے ریلی شروع, کیونکہ ابھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے. کوہاٹ میں بھی بڑی تعداد میں عوام وہاں موجود ہے. سجاد محمد کی قیادت میں, محمد سے یہ میں وہ علاقے بتا رہا ہوں جو بڑے دور دور تھے. میں ٹویٹر سپیس میں رات کو تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے رہنما ہے سالار وزیر, اس نے بڑی تفصیل سے یہ منصوبہ بتایا کہ یہ کس طرح عوام کو موبلائز کر رہے ہیں. اور 11 لاکھ لوگ انہوں نے احمد خان نیازی کے ساتھ ان ممبران کو جو اکٹھے انہوں نے بنایا ہوا منصوبہ کہ 5 اگست سے 14 اگست تک کس طرح یہ سارے لوگوں کو پورے خیبر پختونخوا میں عوامی طاقت کے طور پہ سامنے لانا ہے. یہ راستے بھی بند کریں گے اور خیبر پختونخوا کو تقریباً وفاق سے مکمل کاٹنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کی رات گفتگو جو ٹویٹر سپیس میں نے سنی. اور بلوچستان میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے, وہاں سے بھی قافلے نکلنا شروع, اور بدترین کریک ڈاؤن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جگہ جگہ روڈز بلاک ہیں, لیکن بلوچ اور پختون آپ کو پتہ ہے مزاحمت کی علامت ہیں. بڑی تعداد میں وہاں سے ریلیوں کا آغاز ہو چکا ہے, عوامی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. سندھ میں عمر کوٹ آپ کو پتہ ہے یہ شاہ محمود کا حلقہ بھی ہے, وہاں بھی بڑی تعداد میں کارکنان اسی طرح سڑکوں پر موجود ہیں. اور لال ملی وہاں لیڈ کر رہے تھے, وہاں اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور اس دفعہ کارکن سامنے کھڑے ہو گئے, دھکم پیل بھی ہوئی, گرفتار نہیں ہونے دیا. اچھا, کراچی میں بھی تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ بالکل پنجاب کی طرز پر وہ خفیہ پلان بنا ہے. ان کے رہنماؤں کو بھی یہ نہیں پتا کہاں پہنچنا ہے, کس طرح پہنچنا ہے. ان کا منصوبہ بھی یہی جس طرح لاہور کی طرح پورے کراچی میں پھیلنا ہے, کیونکہ یہ صرف ایک جگہ کی ریلی نہیں ہے, کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے. ہر ممبر ٹکٹ ہولڈر ضلع کی سطح پر, یونین کونسل کی سطح پر جب اپنے ساتھ 150-200 لوگ نکلیں گے تو باقی عوام بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح مذہبی جماعتوں کو انگیج بھی کرنے کی کوشش کی جن کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اس میں پاکستان میں مجلس وات مسلمین کو انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج میں شرکت کریں گے, مکمل طور پر سپورٹ کریں گے, ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اس ویلاگ سے ظاہر انہیں بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہوگا جن کی قیادت کا جو کچھ لوگوں تک شاید نہ پہنچا ہو. اس میں آج وکلا کا ایک بڑا اہم, میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. جسٹس نور اللہ قریشی ہیں, ریٹائرڈ, وہ تحریک انصاف لائر فیڈریشن کے سندھ کے پریزیڈنٹ فیصل مغل کے ساتھ وہاں حیدرآباد میں ہائی کورٹ کے بعد پروٹیسٹ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی, ایوان عدل میں بھی آج ہزاروں کی تعداد میں وکلا اکٹھے ہیں. اور یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا, یاد رکھیے گا, کیونکہ وکلا کا اب بڑا اہم کردار انہیں چاہیے ہوگا. کچھ آئینی اور قانونی واردات ایسی, اور پاکستانیوں کا یہ نکلنا دیکھیں کیوں اتنا اہم ہوتا جا رہا ہے. نومبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے, ایک تو ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی ریٹائرمنٹ کا مہینہ ہے. اب یہ نومبر کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ جتنی مرضی طاقت استعمال کریں نہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں, یہ انہیں پتہ چل چکا ہے. اور آئندہ ہر آنے والا الیکشن تحریک انصاف ہی جیتے گی, چاہے تحریک انصاف کسی گدھے کو بھی کھڑا کر دے, گھوڑے کو کھڑا کر دے, غدار کھڑے کر دے, ووٹ انہیں لوگ دیں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ عوام میں مکمل ختم ہو چکی ہے, ان کا ڈھونڈنے سے کوئی ورکر سپورٹر نہیں مل رہا. آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ خود یہ سننے والے. انہوں نے لانی ہے 27ویں ترمیم, اور اس میں ہے بار کونسل کے سب سے اہم الیکشن. یہاں سے چاہتے ہیں عدلیہ کی مزید طاقت ہو, آئینی عدالت تو بنی ہوئی ہے, اس میں مزید ماہرین شامل کریں, ماہر جج, تاکہ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کریں, نگران حکومتوں کا سیٹ اپ مکمل ختم کریں, اور وفاق کے زیر تمام صوبوں کو کنٹرول میں لا کے NFC ختم کریں, معدنیات, فاٹا جیسے معاملات. اور پھر یہاں پر جو ان کے خوش آمدید درباری ابھی کہہ رہے ہیں, جس طرح عاصم لا عمران خان نے کہا ملک میں موجود ہے, جنرل عاصم منیر کو صدارت کے لیے فیصلہ کریں. NFC کے تحت ظاہر سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہوگا, پھر جو مرضی بیچے خریدیں.
قانونی لحاظ سے 26ویں ترمیم میں 2 سال لگائے گئے ہیں، لیکن اگر یہ نومبر میں اڑ جاتا ہے معاملہ ہو یا ایکسٹینشن وہ ترمیم اڑ جاتی ہے تو ختم۔ 27ویں ترمیم سے اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ظلم و ستم اور غیر آئینی غیر جمہوری وارداتوں کے پیچھے چھپیں، اور عوام اسی لیے ان حقوق کے لیے اس وقت سڑکوں پر ہے۔ گرفتاریوں کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا، دیکھیں لاہور میں تحریک انصاف کی جو احتجاجی ریلی نکلی اس پہ انہوں نے بھرپور کریک ڈاؤن کیا۔ عالیہ حمزہ کی گاڑی کا وہی حال کیا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کا، ڈنڈے برسائے، ہر طرف سے گلو بٹ، پورے ایک ماحول فسطائیت کا۔ ظاہر ہے جنرل رانی کا عروج ہے اس وقت۔ ریحانہ امتیاز ڈار کو لاہور سے جس طرح بزرگ خاتون کو گرفتار رہنما کو کیا گیا، جو ویژولز آپ نے کبھی دیکھے ہیں یا تو کشمیر میں یا فلسطین میں، ریلیاں نکالنے والے جو پہلے شیخ وقاص جو ایم پی اے کسان جس نے وہ ریلی نکالی اس کے گھر میں چھاپا، پارلیمنٹ کی اضافی نفری، 250 کے قریب انہوں نے کارکن پہلے ہی احتجاج سے پہلے ہی گرفتار کر لی، اس کی لاہور ہائی کورٹ میں بہرحال درخواست گئی ہوئی ہے۔ 6 کے قریب صوبائی اسمبلی کے جو لوگ انہوں نے ندیم ڈوگر، شعیب امیر اور خواجہ صلاح الدین وغیرہ گرفتار کیا، معین قریشی صاحب ہیں ان کے ایم پی اے، وہ بتا رہے تھے 6 کے قریب انہوں نے گرفتار کیے۔ اور آزاد کشمیر میں جو عوام اب نکلی ہے، دیکھیں وہاں سیکرٹری جنرل میر عتیق الرحمان کی قیادت میں بہت بڑی ریلی تھی، اور یہ یاد رکھیں سینکڑوں گاڑیوں اور یہ جو قافلے یہ ہندوستان کے میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کیوں اتنا اہم ہے، کیونکہ آج کشمیر کا دن بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ 5 اگست کو حکومت کشمیر کا دن مناتی ہے، اندازہ کریں۔ اس پہ انہوں نے 5 اگست کو اسکول کے بچوں کو زبردستی نکال کے گرمی میں بٹھا دیا کہ ڈرامہ کریں گے بچے، لیکن من کے سچے۔ انٹرویو میں بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کشمیر کے بارے میں بات کریں، بچوں نے کہا 5 اگست کو تو عمران خان گرفتار ہوا ہے، اور خوف کا عالم دیکھے کہ وہ معصوم بچی یہ بات کرنے کے بعد کہنے لگی انکل اس ویڈیو کو شیئر نہ کرنا، یہ مجھے اٹھا لیں گے، یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ میں ساگ ڈار کی مقبوضہ کشمیر پہ ایک گفتگو سن رہا تھا، اس میں یقین کریں بخدا مقبوضہ کشمیر کا لفظ نکالیں سارے کا سارا تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کا، کہہ رہا بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے، وہ کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کری، جیلوں میں ڈالے، ظلم کر رہی ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنے دے۔ یہاں عمران خان ان کے رہنماؤں کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ بخدا اس سے دگنا ہو رہا ہے۔ 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کا دن انہوں نے پلان کے تحت چنا تھا، یہ 4 کو 6 کو بھی کر سکتے، لیکن جان بوجھ کر منصوبہ بیک فائر۔ اب انسان وہی چیز یاد رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہی ہے، بچوں کے سامنے یہ تاریخ 5 اگست کی نسلوں تک ٹرانسفر ہوگی کہ 5 اگست عمران خان کو بے گناہ قید کیا گیا۔ انہیں کشمیر نہیں مقبوضہ پاکستان یاد آئے گا، اور اس وقت تو ویسے بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی مقبوضہ پاکستان سے بدتر ہے، پاکستانیوں کی معذرت کے ساتھ۔ یہاں تو بدترین مظالم ہے، دیکھیں پنجاب میں 500 چھاپے، رہنماؤں کے گھروں میں چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں سنیں آپ ذرا، اس دوران نقاب پوش جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، دروازے کھڑکیاں توڑ رہے ہیں، یہ گلو بٹوں کا وہ جو 5000 کا دستہ بنایا ہوا ہے۔ احتجاج ابھی شروع ہی نہیں ہوا، فسطائیت شروع ہو گئی تھی۔ یہ الزام لگاتے ہیں خان نے کشمیر بھیج دیا، جیسے وہ عدت گھڑی القادر جیسے جھوٹے کاغذات بنائے، مقدمے بنائے، نکالیں وہ معاہدہ دکھائیں تو صحیح کچھ۔ وہ مشال ملک یاسین ملک صاحب کی جو زوجہ ہیں کہہ رہی ہیں یہ فیلڈ مارشل آخری امید ہے، 7 لاکھ کی فوج ہے، کشمیر چھڑا لیں۔ ابھی کل تو آئینی طور پر جموں اور کشمیر کو بھارت الگ ریاست بنا رہا ہے، معاف کیجیے گا، الگ ریاست بنا رہا ہے، جائیں جا کے چھڑا لیں۔ پچھلے فیلڈ مارشل ایوب خان نے 2000 مربع کلومیٹر بھارت کے آگے ہارا، خواجہ آصف کہتا ہے 3 جنگیں ہارے، تو چھڑا لیں جا کے۔ ظلم و ستم پاکستانیوں پہ ہی ہے، آپ کو پتہ لسے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے۔ اب یہاں ملک ریاض کو دیکھیں جس طرح اس پہ بیریا ٹاؤن نے اعلان کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ بیریا ٹاؤن میں، القادر ٹرسٹ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا، وہ اس کی جائیدادوں کی نیلامی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی عدالت سے کروا لیا انہوں نے۔ 4 درخواستیں انہوں نے دی کہ روکیں فیصلہ، اس نے کہا نہیں۔ بیریا گارڈن سٹی، بیریا 4 کا جو سینما ہے، اس کا انٹرنیشنل اسکول ہے، سفاری ہے، وہ سارے جائیدادوں کو 4 کو نیلام کرنے کا عوامی مفاد میں نیب نے کہا جی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ملک ریاض تو بھاگ گیا ہے، وہ دبئی میں انٹری مار کے دکھا رہا ہے میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں ظالم رجیم کے سامنے۔ چاہتے کہ آئے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنائے اور کرے کام۔ اب اس دیکھیں ملک ریاض کے اس کیس کے بعد اب ہوگا کیا کہ دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جانی ہے، اور کوئی اور اوورسیز پاکستانی دنیا میں سوچے گا بھی نہیں ادھر پیسے ڈالنے کا بھی، انہیں اندازہ ہوگا اس کا نقصان کتنا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات بڑے اہم جا رہے ہیں، ابھی چونکہ اپ ڈیٹنگ چیز بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، پورے پاکستان میں عوام نکلی ہوئی ہے، اور یہ باقی بڑے مجاہد ہیں جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، فسطائیت برداشت کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، ظاہر ان کے اپنے حقوق بھی ہیں، پرامن جمہوری آئینی حق ہے، اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے سانحے سے بچائے اور اپنا ان کا عوامی حق چلے۔ اور ویسے بھی دیکھیں خان نے بڑی کیلکولیٹڈ
چال چلی ہے 5 اگست سے 14 اگست خان نے اسی لیے کہا یہ 9 دن، اس کے بعد بھی تحریک 2 مہینے تک چلتی رہی، لیکن امید ہے اس سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ کسی طرف معاملات جائیں گے. اتنا لمبا میرا نہیں خیال احتجاج یہ برداشت کر سکتے ہیں. اگر یہ جس طرح آج کے ویژولز ہیں اسی طرح اگر یہ معاملہ 2-3 دن بھی چلا تو انہیں مجبور ہو کے بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کے ظاہر ہے پھر معاملہ ادھر ہی آئے گا اور 26ویں 27ویں ترمیم تک رکے گا. میں دوسرے ویلاگ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت ساری اپڈیٹس آ رہی ہیں اس وقت چاروں طرف سے جو ہے وہ کام شروع ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.